बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अल-बकरा का लेक्चर नंबर 66 आपके साथ शेयर करेंगे, जो कि आयत नंबर 228 ता 230 पर मुश्तमिल होगा। ये आयत मुबारक तलाक़ और इद्दत के मसाइल के हवाले से हैं। इससे कबल हम आयत नंबर 227 तक का तर्जमा और तफसीर छोटे छोटे लेक्चर्स में अर्ज़ कर चुके हैं। अगर आप चैनल पर नए आए हैं और कुरान मजीद समझने के ख्वाहिशमंद हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि तारुफ़ कुरान के 15 लेक्चर्स और इस वक्त तक जितने लेक्चर्स हो चुके हैं वो तमाम तरतीब से मौजूद हैं। आप वो समाअत फरमा लीजिए ताकि कुरान मजीद समझने में आसानी रहे। अब आइए आयत नंबर 228 से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्मुतल्लक़ातु यतरब्बस्न बिअन्फुसिहिन्न सलासत क़ुरू वला यहिल्लु लहुन्न अन यक्तुमन मा ख़लक़ल्लाहु फ़ी अरहामिहिन्न इन कुन्न युमिनुन्न बिल्लाहि वल यौमिल आख़िर व बुऊलतुहुन्न अहक़्क़ु बिरद्दिहिन्न फ़ी ज़ालिका इन अरादू इस्लाहा वलहुन्न मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्न बिलमारूफ़ वलिर्रिजालि अलैहिन्न दरजा वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम। तर्जमा: जिन औरतों को तलाक़ दी गई हो वो 3 मरतबा अय्याम माहवारी आने तक अपने आप को रोके रखें। इनके लिए जायज़ नहीं है कि अल्लाह ने उनके रहम में जो कुछ खल्क़ फरमा दिया है उसे छुपाएं। उन्हें हरगिज़ ऐसा नहीं करना चाहिए अगर वो अल्लाह और रोज़े आखिरत पर ईमान रखती हैं। उनके शोहर ताल्लुकात दुरुस्त कर लेने पर आमादा हों तो दोनों इस इद्दत के दौरान इन्हें फिर अपनी ज़ौजियत में वापस लेने के हक़दार हैं। औरतों के लिए भी मारूफ़ तरीक़े पर वैसे ही हकूक़ हैं जैसे मर्दों के हकूक़ हैं, अलबत्ता मर्दों को उन पर एक दर्जा हासिल है और सब पर अल्लाह गालिब और इक़्तिदार रखने वाला हकीम और दाना मौजूद है। आयत के अल्फाज व बुऊलतुहुन्न अहक़्क़ु बिरद्दिहिन्न फ़ी ज़ालिका इन अरादू इस्लाहा, उनके शोहर ताल्लुकात दुरुस्त कर लेने पर आमादा हों तो वो उस इद्दत के दौरान में इन्हें फिर अपनी ज़ौजियत में वापस लेने के हक़दार हैं। यहाँ पर हमें ये जान लेना है कि इन आयत मुबारक में तलाक़ के मसाइल शुरू हैं, लिहाजा इस आयत के हुक्म में फ़ुक़हा के दरमियान इख्तलाफ है। एक जमात के नज़दीक जब तक औरत तीसरे हैज़ से फ़ारिग़ होकर नहा न ले उस वक्त तक तलाक़ बैन न होगी और शोहर को रुजू का हक़ बाकी रहेगा। हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत अली इब्न अब्बास, अबू मूसा अशरी, इब्न मसूद और बड़े बड़े सहाबा कराम की यही राय है और फ़ुक़हा हनफिया ने इसी को ही कबूल किया है। बख़िलाफ़ इसके दूसरी जमात ये कहती है कि औरत को तीसरी बार हैज़ आने से ही शोहर का हक़ रुजू साक़ित हो जाता है। ये राय हज़रत आयशा, इब्न उमर और ज़ैद बिन साबित की है और फ़ुक़हा शाफ़िया व मालिकिया ने इसी को इख्तियार किया है। मगर वाज़ेह रहे कि ये हुक्म सिर्फ़ उस सूरत से मुताल्लिक़ है जिसमें शोहर ने औरत को 1 या 2 बार तलाक़ दी हों। 3 तलाक़ें देने की सूरत में शोहर का हक़ रुजू बाकी नहीं रहेगा। नेक्स्ट आयत नंबर 229 है। अत्तलाक़ु मर्रतान फ़इम्साकुम बिमारूफ़िन औ तसरीहुम बिइहसान वला यहिल्लु लकुम अन तअख़ुज़ू मिम्मा आतयतुमूहुन्न शैअन इल्ला अन यख़ाफ़ा अल्ला युक़ीमा हुदूदल्लाह फ़इन ख़िफ़्तुम अल्ला युक़ीमा हुदूदल्लाह फ़ला जुनाहा अलैहिमा फ़ीमा इफ़्तदत बिही तिल्का हुदूदुल्लाह फ़ला तअतदूहा वमन यतअद्द हुदूदल्लाह फ़उलाइका हुमुज़्ज़ालिमून। तर्जमा: तलाक़ 2 बार है, फिर या तो सीधी तरह औरत को रोक लिया जाए या भले तरीके से इसको रुख़सत कर दिया जाए, और रुख़सत करते हुए ऐसा करना तुम्हारे लिए जायज़ नहीं है कि जो कुछ तुम
انہیں دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لو۔ البتہ یہ صورت مستثنیٰ ہے کہ زوجین کو اللہ کے حدود پر قائم نہ رہ سکنے کا اندیشہ ہو۔ ایسی صورت میں اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ وہ دونوں حدود الہی پر قائم نہ رہیں گے تو ان دونوں کے درمیان یہ معاملہ ہو جانے میں مذائقہ نہیں ہے کہ عورت اپنے شوہر کو معاوضہ دے کر علیحدگی حاصل کر لے۔ یہ اللہ کے مقرر کردہ حدود ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو، اور جو لوگ حدود الہی سے تجاوز کریں وہی ظالم ہیں۔ آیت کے الفاظ الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح باحسان، طلاق 2 بار ہے، پھر یا تو سیدھی طرح عورت کو روک لیا جائے یا بھلے طریقے سے اس کو رخصت کر دیا جائے۔ اس مختصر سی آیت میں ایک بہت بڑی معاشرتی خرابی جو عرب جاہلیت میں رائج تھی اس کی اصلاح کی گئی ہے۔ عرب میں قاعدہ یہ تھا کہ ایک شخص اپنی بیوی کو بے حد و حساب طلاق دینے کا مجاز تھا۔ جس عورت سے اس کا شوہر بگڑ جاتا اس کو وہ بار بار طلاق دے کر رجوع کرتا رہتا تھا، تاکہ نہ تو وہ عورت اس کے ساتھ ہی بچ سکے اور نہ ہی اس سے آزاد ہو کر کسی اور سے ہی نکاح کر سکے۔ قرآن مجید کی یہ آیت اسی ظلم کا دروازہ بند کرتی ہے۔ اس آیت کی روح سے ایک مرد ایک رشتہ نکاح میں اپنی بیوی پر حد سے حد 2 ہی مرتبہ طلاق رجعی کا حق استعمال کر سکتا ہے۔ جو شخص اپنی منکوحہ کو 2 مرتبہ طلاق دے کر اس سے رجوع کر چکا ہو وہ اپنی عمر میں جب کبھی اس کو تیسری بار طلاق دے گا عورت اس سے مستقل طور پر جدا ہو جائے گی۔ طلاق کا صحیح طریقہ جو قرآن و حدیث سے معلوم ہوتا ہے یہ ہے کہ عورت کو حالت طہر میں 1 مرتبہ طلاق دی جائے۔ اگر جھگڑا ایسے زمانے میں ہوا ہو جب کہ عورت ایام ماہواری میں ہو تو اسی وقت طلاق دے بیٹھنا درست نہیں ہے، بلکہ ایام سے اس کے فارغ ہونے کا انتظار کرنا چاہیے۔ پھر 1 طلاق دینے کے بعد اگر چاہے تو دوسرے طہر میں دوبارہ 1 طلاق اور دے دے، ورنہ بہتر یہی ہے کہ پہلی ہی طلاق پر اکتفا کرے۔ اس صورت میں شوہر کو حق حاصل رہتا ہے کہ عدت گزرنے سے پہلے جب چاہے رجوع کر لے، اور عدت گزر جائے تو دونوں کے لیے موقع باقی رہتا ہے کہ پھر باہمی رضامندی سے دوبارہ نکاح کر لیں، لیکن تیسرے طہر میں تیسری بار طلاق دینے کے بعد نہ تو شوہر کو رجوع کا حق باقی رہتا ہے اور نہ ہی اس کا کوئی موقع رہتا ہے کہ دونوں کا پھر سے نکاح ہو سکے۔ رہی یہ صورت کہ ایک ہی وقت میں 3 طلاقیں دے ڈالی جائیں، جیسا کہ آج کل کا جو ہلاک کا عام طریقہ ہے، تو یہ شریعت کی روح سے سخت گناہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی مذمت فرمائی ہے، اور حضرت عمر سے یہاں تک ثابت ہے کہ جو شخص بیک وقت اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیتا تھا آپ اس کو درے لگاتے تھے، تاہم گناہ ہونے کے باوجود ائمہ 4 کے نزدیک تینوں طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں اور طلاق مغلظ ہو جاتی ہے۔ آیت کے الفاظ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، اور رخصت کرتے ہوئے ایسا کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لو۔ مراد یہ ہے کہ جو حق مہر اور وہ زیور اور کپڑے وغیرہ جو شوہر اپنی بیوی کو دے چکا ہو ان میں سے کوئی چیز بھی واپس مانگنے کا اسے حق حاصل نہیں ہے۔ یہ بات ویسے بھی اسلام کے اخلاقی اصولوں کے خلاف ہے کہ کوئی شخص کسی ایسی چیز کو جسے وہ دوسرے شخص کو ہبہ یا ہدیہ اور تحفہ کے طور پر دے چکا ہو واپس مانگے۔ اس ذلیل حرکت کو حدیث میں اس کتے کے فعل سے تشبیہ دی گئی ہے جو اپنی ہی قائے کو خود چاٹ لے، مگر خصوصیت کے ساتھ ایک شوہر کے لیے یہ تو بہت ہی شرمناک ہے کہ وہ طلاق دے کر رخصت کے وقت اپنی بیوی سے وہ سب کچھ رکھوا لینا چاہے جو اس نے کبھی اسے خود دیا تھا۔ اس کے برعکس اسلام نے یہ اخلاق سکھائے ہیں کہ آدمی جس عورت کو طلاق دے اسے رخصت کرتے وقت کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کرے۔ آیت کے الفاظ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ، ایسی صورت میں اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ وہ دونوں حدود الہی پر قائم نہ رہیں گے
تو ان دونوں کے درمیان یہ معاملہ ہو جانے میں مذائقہ نہیں ہے کہ عورت اپنے شوہر کو معاوضہ دے کر علیحدگی حاصل کر لے۔ شریعت کی اصطلاح میں اسے خلا کہتے ہیں، یعنی ایک عورت کا اپنے شوہر کو کچھ دے دلا کر اس سے طلاق حاصل کرنا۔ اس معاملے میں اگر عورت اور مرد کے درمیان گھر کے گھر ہی میں کوئی معاملہ طے ہو جائے تو جو کچھ طے ہوا ہو وہی نافذ ہوگا، لیکن اگر عدالت میں معاملہ جائے تو عدالت صرف اس امر کی تحقیق کرے گی کہ آیا فی الواقع یہ عورت اس مرد سے اس حد تک متنفر ہو چکی ہے کہ اس کے ساتھ اس کا نبھا نہیں ہو سکتا۔ اس کی تحقیق ہو جانے پر عدالت کو اختیار ہے کہ حالات کے لحاظ سے جو فدیہ چاہے تجویز کرے، اور اس فدیے کو قبول کر کے شوہر اسے طلاق دے گا۔ بالعموم فقہا نے اس بات کو پسند نہیں کیا ہے کہ جو مال شوہر نے اس عورت کو دیا ہو اس کی واپسی سے بڑھ کر کوئی فدیہ اسے دلوایا جائے۔ خلا کی صورت میں جو طلاق دی جاتی ہے وہ رجعی نہیں ہے بلکہ بائنہ ہے، چونکہ عورت نے معاوضہ دے کر اس طلاق کو گویا خرید کیا ہے، اس لیے شوہر کو یہ حق باقی نہیں رہتا کہ اس طلاق سے رجوع کر سکے۔ البتہ اگر یہی مرد عورت پھر ایک دوسرے سے راضی ہو جائیں اور دوبارہ نکاح کرنا چاہیں تو ایسا کرنا ان کے لیے بالکل جائز ہے۔ جمہور کے نزدیک خلا کی عدت وہی ہے جو طلاق کی ہے، مگر ابو داود، ترمذی اور ابن ماجہ وغیرہ میں متعدد روایات ایسی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عدت ایک ہی حیض قرار دی تھی، اور اسی کے مطابق حضرات عثمان نے ایک مقدمہ کا فیصلہ بھی کیا تھا۔ نیکسٹ آیت نمبر 229 ہے، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ: پھر اگر دو بار طلاق دینے کے بعد شوہر نے عورت کو تیسری بار طلاق دے دی تو وہ عورت پھر اس کے لیے حلال نہ ہوگی الا یہ کہ اس کا نکاح کسی دوسرے شخص سے ہوا ہو اور وہ اسے طلاق دے دے۔ تب اگر پہلا شوہر اور یہ عورت دونوں یہ خیال کریں کہ حدود الہی پر قائم رہیں گے تو ان کے لیے ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لینے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں جنہیں وہ ان لوگوں کے لیے ہدایت کے لیے واضح کر رہا ہے جو ان کی حدوں کو توڑنے کا انجام جانتے ہیں۔ آیت کے الفاظ: فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ۔ پھر اگر دو بار طلاق دینے کے بعد شوہر نے عورت کو تیسری بار طلاق دے دی تو وہ عورت پھر اس کے لیے حلال نہ ہوگی الا یہ کہ اس کا نکاح کسی دوسرے شخص سے ہو اور وہ اسے طلاق دے دے۔ تب اگر پہلا شوہر اور یہ عورت دونوں یہ خیال کریں کہ حدود الہی پر قائم رہیں گے تو ان کے لیے ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لینے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ اسی بات کے حوالے سے احادیث صحیحہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص محض اپنی متعلقہ بیوی کو اپنے لیے حلال کرنے کی خاطر کسی سازش کے طور پر اس کا نکاح کرائے اور پہلے سے یہ طے کر لے کہ وہ نکاح کے بعد اسے طلاق دے دے گا تو یہ سراسر ناجائز فعل ہے۔ ایسا نکاح نہ ہوگا بلکہ محض ایک بدکاری ہوگی، اور ایسے سازشی نکاح و طلاق سے عورت ہرگز اپنے سابق شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ حضرت علی اور ابن مسعود اور ابو ہریرہ اور عقبہ بن عامر کی متفقہ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقہ سے حلالہ کرنے اور حلالہ کرانے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ الحمدللہ آج کا لیکچر مکمل ہوا، جس میں ہم نے آیت نمبر 228 تا 230 کے حوالے سے اپنی گفتگو مکمل کی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ لیکچر میں ہم آیت نمبر 231 سے ترجمہ اور تفسیر عرض کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔